सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं, वेलकम। और यहाँ पे हम लोग ये भी डिमांड करते हैं कि जो फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो पब्लिक होनी चाहिए। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पंजाब हुकूमत से और फेडरल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बाबुओं की पॉलिसियों से निकलें। किसान मिन्नतें कर रहा है मेरी गंदम खरीदें, हमारा मीडिया भी खामोश है, हमारी असम्बलियां भी खामोश हैं, हमारी गवर्नमेंटें भी खामोश हैं। 4000 सिंध गवर्नमेंट रेट दे रही है, आप 4000 पंजाब को भी देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। 2017 में फैज़ाबाद, गोया के इस्लामाबाद और पिंडी के संगम के ऊपर एक धरना हुआ और TLP ने उस वक्त धरना दिया और इस धरने को लेके फिर एक बहुत बड़ी टेंशन बनी, जिसके अंदर बहुत सारी हलाकतें भी हुई और बाद में इस के ऊपर एक फ़ैसला आया जिसमें कुछ ज़िम्मेदारों का तयन भी किया गया उस वक्त। लेकिन बाद में ये मामला आगे चला तो हालिया दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा टेकअप किया तो एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया और उस इंक्वायरी कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत वक्त को तो दे दी है और ये अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी और जिसमें बताया जाएगा कि धरना कैसे हुआ, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं और मुमकिन तौर पर किन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो उसके जो चीदा नुकात मीडिया तक पहुँचे हैं अनकन्फर्म, और उसमें तो यही बताया गया है कि इस धरने को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पे उस वक्त के जो DGC थे मेजर जनरल फैज़ अमीर साहब को इजाज़त दी और साथ में इसके नुकात में ये भी शामिल है कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बाकायदा तौर पर इस पर इत्तफ़ाक़ किया कि हाँ फैज़ अमीर साहब ये जाके मुआहदा कर सकते हैं। साथ में कुछ इसमें पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी उसकी जो कमज़ोरी हैं उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। उस वक्त पंजाब में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और उनके हवाले से भी कुछ सवाल उठाए गए हैं कि उस वक्त की हुकूमत ने बजाय उस धरने या उस लॉन्ग मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद की तरफ जाने की इजाज़त दी और साथ में ये भी कहा गया कि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान जो राब्तों का फुकदान था गोया कि वो बुनियादी वजह बनी हलाकतों की। सोशल मीडिया पे भी उस वक्त एक मुहिम चल रही थी, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी थी, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी थी और ना तो उसको रोका गया और ना ही उसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई उस वक्त की गई। साथ में ये भी कहा गया कि इतना बड़ा सानिया हुआ और उस दौरान किसी भी इदारे या किसी भी अहलकार को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि फ़ौज अगर तनकीद से बचना चाहती है तो बेहतर ये है कि सिविलियन मामलात में मुदाखलत ना करे, क्योंकि ऐसा करने से इदारे की साख मुतासर होती है। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB गोया के इंटेलिजेंस ब्यूरो और सिविल इदारों का काम है और उनको ही ये करना चाहिए। और आखिर में ये भी कहा गया कि रियासत को आइन की सरपरस्ती हो, इंसानी हकूक़ हो, जमहूरियत हो या फिर कानून की हुक्मरानी, इस मामले पे ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट आ तो गई है, हुकूमत वक्त के पास पहुंची है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्या वाकई इसको लेके कुछ ज़िम्मेदारों का तयन होगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी कहा गया है कि अब जो खुफिया इदारे हैं उनके किरदार को रेगुलेट करने के लिए कुछ SOPs भी डेवलप करने चाहिए। क्या हुकूमत वक्त ऐसा कुछ करेगी या माजी की तरह इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो या फिर खुफिया इदारों का हुकूमतें ज़्यादातर पहलू तही से काम लेती हैं। आज मेरे साथ इस सारे मामले पर डिस्कशन के लिए मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मेहमद साहब, आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के और आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अजमल जामी साहब। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करते हैं। अगरचे आप थोड़े से खुश तो होंगे ना कि एक रिपोर्ट आई जिसमें उस वक्त की हुकूमत के कुछ किरदारों को एक्सपोज भी किया गया है, लेकिन मुझे खान साहब का भी जुमला याद आता है जब वो कहते थे कि जब लोग कानून साजी करने के लिए नहीं आते थे, पार्लियामान का हिस्सा नहीं बनते थे, तो मैं इन खुफिया इदारे को लोगों को कहता था तो फिर लोगों को जमा करके ले आते थे, फिर बड़े आराम से कानून साजी करवा लेते थे। तो सर ये सिविलियन मामलात में जो खुफिया इदारों का किरदार है सर, आपकी हुकूमत तो बड़ी कंफर्टेबल थी इसके साथ, आपको तो कोई एतराज़ नहीं मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो वो खुफिया इदारा नहीं है, वो उनकी वो क्या कह सकते हैं, जो इंटेलिजेंस
वो चीज़ें होती है, वो उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन दे आर नॉट खुफिया, दे आर बिल्कुल सामने हैं। अच्छा देखिए, इस तरह जो आप और जो मैं एक चीज़ को करेक्ट करना चाहता हूँ, हमेशा लोग कहते हैं कि जब इमरान खान के रेफरेंस से कहते हैं कि जब भी वो आर्मी चीफ को कहते थे कि जी इन लोगों को आप लाएंगे तो ये होगा, वो मुख्तलिफ बिल्स होते थे, और उसमें आप ये याद रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट में थी। अच्छा, उस कोलिशन गवर्नमेंट में जो कोलिशन पार्टीज थी, जो छोटी कोलिशन पार्टीज थी, मेनली दो ही उसमें थे, एक MQM थी और एक बाप पार्टी थी, ये दो मेन पार्टियां थी। अच्छा, इन दोनों के रेफरेंस से लोगों को पता है कि इनको कहा जाता है कि इनकी डोरें कोई और चलाता है या खींचता है, वो जो कहता है वो करते हैं। अब अगर फर्ज करें आज मैं एक कानून साजी कर रहा हूँ, फैटफ की बात कर रहे हैं, अब फैटफ में अगर ये लोग नहीं आते, और फैटफ का ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती और उन सब चीज़ों के लिहाज से है, तो जब वो नहीं आते तो मैं उनको कहूंगा कि जिनकी वो बात सुनते हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की बात नहीं थी, ये कोलिशन वालों की बात थी। उसमें ये नहीं था कि वो कहे कि यार आप इनको करें, उन्हें कहते थे कि भाई आप आओ, ये लोग उसे तो उनके लिहाज से कहते, जो उनकी बात मानते थे उनको कहते थे यार ये तुम्हारी बात मानते, मेरी तो बात मानते नहीं है, तो इसलिए आ जाओ। तो कोलिशन के लिहाज से था। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर PMLN वाले जो कहेंगे वो पीपल्स पार्टी के कोई बंदा नहीं मानेंगे, तो आसिफ अली जरदारी को कहेंगे कि यार ये तुम्हारी बात मानेगा, तुम ये कहोगे। वो बिलावल भुट्टो को नहीं कहेंगे, वो बिलावल भुट्टो को नहीं कहेंगे, वो आसिफ अली जरदारी को कहेंगे। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, आसिफ सर सियासी जमातों को सरपरस्ती कर रहा था और आप उस पे भी एतराज नहीं था। नहीं, प्रेसिडेंट साहब जो है ना, प्रेसिडेंट साहब को उसूलन तो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए था ना, उसूलन नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब जो है ना, ये दस्तखत भी करते हैं। ये अभी जो जितने भी इलेक्शन में लोग, नहीं ये इनकी बात कर रहा हूँ, आरिफ अलवी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आरिफ अलवी साहब के पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं था। आसिफ अली जरदारी साहब के पास पार्टी का आज भी होता है, वो आज भी वो उस पोजीशन पे कि उनके बगैर किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उसमें उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं। तो उसूलन इनको उस ओहदे से रिजाइन देना चाहिए, ये दो ओहदे नहीं रख सकते। सो सबसे पहले तो मेरी तरफ से ये पीपल्स पार्टी वालों को एक वो है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा बन के तजवीज वहां पे भी रखी जा सकती है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर वही मैं अब अगर बात आ जाती है इस चीज के ऊपर, देखिए इसमें मुझे खुशी की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर के मसाइल किस किस नौइयत के हैं। अच्छा, हम लोग जब तक इन मसाइलों को जेन्युइन तरीके से, चाहे मैं PMLN से या पीपल्स पार्टी से एग्री करूं या ना करूं, या ये मुझे बहुत बुरा भला कहे या ना कहे, लेकिन हम सबको मालूम है कि बात चीजें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये बात चीजें क्या हैं जो हमको करनी पड़ेंगी? ये आइन की पासदारी करनी पड़ेगी, हमें आइन के ऊपर चलना पड़ेगा, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। अगर हम आइन के ऊपर, और पाकिस्तान का बेसिक मसला यही है कि पाकिस्तान के अंदर आइन लिखा हुआ है लेकिन आइन के ऊपर अमल नजर नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होता है लेकिन जो बंदा भी चला रहा है उसके पास लाइसेंस नहीं होता। ये अपना राना साहब, इनफैक्ट इस रिपोर्ट में जो माजी के किरदारों की बात की गई है, बिलखुसूस उस वक्त की पंजाब हुकूमत के बारे में कहा गया है, तो आपको लगता है कि जो नुक्ता उठाया गया कि अगर उस वक्त उस मार्च को लाहौर में रोक लिया जाता तो ना इस्लामाबाद में हलाकतें होती और ना इतना बड़ा एक चैलेंज बनता हुकूमत वक्त के लिए, तो कहीं ना कहीं उस वक्त के किरदारों ने कुछ नेगलिजेंस दिखाई, आपके ख्याल में ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर इस रिपोर्ट को माना जाए तो बिल्कुल ऐसे ही है, और ये रिपोर्ट इसी चीज़ का पॉइंट आउट कर रही है कि अगर पंजाब में उसको रोक लिया जाता तो वो इस्लामाबाद ना पहुंचते। और मैं समझता हूँ कि इससे सबक सीखना चाहिए। आज भी कुछ जमातें जो हैं वो इस्लामाबाद की पास आने की बात करती हैं या कहती हैं कि हम जो है वो सड़कों पे निकलेंगे। ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए कि सड़कों के ऊपर आप निकलें और वो लॉन्ग मार्च की सूरत के अंदर जो ये तो, या तो देखें, ये तो हर साल ये नया तमाशा शुरू हो जाता है कि जी आज हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम लॉन्ग मार्च करने लगे या हम मूवमेंट चलाने लगे। तो बिल्कुल ये जिम्मेदारी सूबों की पहले आती है, इसको हम तस्लीम करते हैं। मैं तो कम से कम इसको तस्लीम करता हूँ। सूबों की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई भी मूवमेंट हो जो कि मुल्क की हुकूमत गिराने की बात करे या कहे कि जो है हम निकलने लगे हैं
اور انٹرفیئر کر رہے ہیں وہ حکومتی معاملات کے اندر اور ایک عام شہری کی زندگی میں خلل ڈال رہے ہیں، تو بالکل وہاں یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. اس سے زیادہ دیکھیں بالکل اس رپورٹ نے ریکمینڈ کی ہیں کہ کچھ لیجسلیشنز یا ایس او پیز بنانے کی ضرورت ہے اداروں کے حوالے سے، جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں. تو دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے. سر یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، حکومت میں ہے سر. اب صرف یہ کہہ کے نا کہ ایک اچھی بات ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ کمٹمنٹ دیں عوام کو. سر لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ڈبیٹ بالکل ہونی چاہیے ہے، اور ابھی اس کے اوپر رد عمل میرے خیال سے آج رپورٹ نکلی ہے، ہماری جماعت اس پہ آفیشیل سٹانس لے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں ہر اس طرح کی چیز ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور پھر وہاں سے ایک بہتر رستہ نکلتا ہے. ہم تو ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بجائے کہ آپ سڑکوں کا رخ کریں اور ملک کو ایک سیاسی انسٹیبلٹی کی طرف ہر دفعہ دھکیلنے کی کوشش کریں، آپ کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی پارلیمنٹ سے اس کا سلوشن نکلے گا. تو بالکل ہم اس رپورٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے اور وہاں ڈبیٹ ہونی چاہیے. جامی صاحب آپ ایک طرف آؤں گا. سر کیا لگ رہا ہے آپ کو اس رپورٹ کو لے کے اب وہ سنجیدگی دکھائی جائے گی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ ہاں واقعی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو، دیگر ادارے ہوں، ان کو بھی آئین اور قانون کے تابع لایا جائے، اور اس حوالے سے کوئی ایک میننگ فل ہمیں کوئی قانون سازی ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ یا پھر لگتا ہے ان کو کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ جو چل رہا ہے جس طرح اسی طرح چلنا دیا جائے، کیونکہ ہوتا وہی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے ان اداروں کو اپنے فیور میں یوز کرتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف، جب وہ لائن کے اس طرف کھڑا ہوتے ہیں تو پھر ان کو خرابی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لگ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی لیسن لرن کیا جائے گا اور کوئی بہتری کی طرف جائیں گے سیاسی جماعتیں؟ بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے رانا صاحب نے آپ کو خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ رپورٹ آئی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور پھر دیکھیں گے. یہی ہر حکومت کا وتیرہ ہوتا ہے. دو چیزیں اس رپورٹ میں سب سے اہم ہیں. ایک تو آبویسلی اس طرح سے ذمہ داران کو کلین چٹ ملی اور ذمہ داری عائد ہوئی پنجاب سرکار کے اوپر. تو میرا خیال ہے اس حکومت کو اس رپورٹ کے اگلے حصے پہ جانے سے پہلے، جو فواد چودھری بھی آج کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کی سرکار کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہیے کہ ان سے مینج نہیں ہوا. نون لیگ کا جو بیانیہ تھا فیض آباد دھرنے کے اوپر، اس رپورٹ کے بعد اسے دھچکا لگا ہے، وہ بالکل بہہ گیا ہے. اور آخری جو بات وہ کر رہے ہیں کہ جی ایسی ریکمنڈیشنز، ایسی قانون سازی ہو کہ اداروں کی جو حدود و قیود ہیں ان کا تعین ہو. یہ آپ دیکھ لیں، خود بھی استاد آپ ہمارے، جب بھی کوئی کمیشن بنا، جب بھی کوئی ایسی رپورٹ آئی، اس کی ریکمنڈیشنز مور اور لیس ایسی ہی ہوتی ہیں ایسے حساس مدعے کے اوپر. لیکن نہ کبھی ماضی میں ان ریکمنڈیشنز کے اوپر منوان عمل ہوا، نہ اب ہوتا مجھے دکھائی دیتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ ان پار کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دیتی. انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. رانا صاحب نے جو بات کی کہ جی لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. کیوں جی؟ ہم کیا کسی یعنی نارتھ کوریا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو جمہوری حقوق حاصل نہیں ہے؟ یہ آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے مظاہرہ کر سکیں، دھرنا دے سکیں، جلسہ کر سکیں، احتجاج کر سکیں. پرامن البتہ وہ ضرور ہونا چاہیے. اور جہاں وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ رکنا چاہیے، تو وہاں میری ان سے ایک بڑی عاجزانہ سی تجویز ہے کہ یہ سلسلہ روکنا اگر آپ چاہتے ہیں، وہ ڈنڈے سے نہیں رکے گا، وہ پابندیاں لگانے سے نہیں رکے گا، وہ سوشل میڈیا بند کرنے سے نہیں رکے گا. وہ رکے گا جب آپ انگیجمنٹ کریں گے. پولیٹیکل فورسز کے ساتھ انگیجمنٹ آپ کر ہی نہیں رہے، تو آپ انہیں ڈنڈے کے زور پر جب روکیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی. پھر ایسے کمیشن بیٹھیں گے، پھر ایسی انکوائریاں ہوں گی، پھر آپ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. جو آپ نے بیانیہ بنایا تھا وہ تو بہ گیا آج اس رپورٹ کے بعد. تو انگیجمنٹ نام کی شے تو مجھے کسی بھی سیاسی جماعت کے ہاں سے دکھائی دے نہیں رہی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، یا چاہے پی ٹی آئی ہو. میں کسی مفاہمت کی بات نہیں کر رہا، نہ مجھے کرنی چاہیے بے صحافی. انگیجمنٹ جو بیسک لیول کی ہونی چاہیے، جو خلا ہے. ابھی ہم چناؤ ہو چکا، حکومت بن چکی، لیکن کیا ہمارے ہاں سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. سیاسی استحکام اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ انگیجمنٹ نہیں ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہی نہیں ہے پولیٹیکل فورسز کے بیچ. تو ایسے میں کہاں سے آئے گا استحکام پاکستان؟ پوائنٹ ٹیکن جی، پوائنٹ ٹیکن. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بعد آئیں گے تو اسی نقطے کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں. چھوٹے سے بریک. ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی کہیں، یہ فارم 47 کے پرائم منسٹر ہیں، لیکن وہ سعودی عرب گئے ہیں سر، اور پہلے مرحلے میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تو اب آ گئی ہے نا سر. اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، انگیجمنٹ لیول بھی بہتر ہو گیا ہے. آپ کے ملک کے وزیر خزانہ اس وقت واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. IMF کی MD بھی بڑے پازیٹیو ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جو پہلا پروگرام تھا سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
تو تھوڑا سا سر کوئی پارلیمان کا ماحول بہتر کریں, گورنمنٹ تو اچھی بہتری کی طرف جا رہی ہے. اچھا ایک چیز آپ نے جو میرے خیال میں جامی صاحب نے بھی اس کو انگیجمنٹ کی بات جو کر رہے, لیکن انہوں نے جو الفاظ یوز ہوئے نا, ویک گورنمنٹ, پنجاب کی ویک گورنمنٹ تھی یہ دھرنے کے لحاظ سے, مطلب, اور وہی بندہ وہ ویک بندہ اس وقت بھی تھا, ویک بندہ آج بھی تھا, لیکن چھوٹے لیول پہ ویکنس اتنی پتہ نہیں چلتی, بڑے لیول پہ اس سے زیادہ پتہ چلے گی. نمبر 2, رانا صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے سمپل نیگیٹ کر دیا آرٹیکل 15, 16, 17 کو کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جامی صاحب نے اس کا ذکر کیا, میں آرٹیکلز کے ذکر کر رہا ہوں. احتجاج کا حق, ہاں, فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایسوسیشن, یہ ساری چیزیں انہوں نے نیگیٹ کر دیا. ڈنڈا بردار نہ ہونا سر, کوئی ڈنڈا بردار نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا. یہ لوگ ڈنڈا بردار تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف یا باقی جو لوگ ہیں وہ ڈنڈا بردار نہیں ہوتے. ایک بات چیز آگے آ جاتے ہیں, 126 دن بیٹھنے دیا نا, آپ خود اٹھ گئے, ہم بیٹھے تھے نا, لیکن جو ایک ثانیہ ہو گیا تھا اس کی بیسس پہ ہم سارے اٹھے تھے. ٹھیک ہے, اب بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسے ملیں اور سب کچھ آ جائیں گے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, سب سے پہلے مجھے ایک اعتراض تھا, اگر پرائم منسٹر صاحب نے جانا تھا اور ایک نارمل سکیجول فلائٹ لی تھی, بہت اچھا کیا تھا, لیکن پھر اس کو نارمل سکیجول فلائٹ ہی کرنا چاہیے تھا. اس فلائٹ کو ڈائیورٹ تو نہ کریں. میں جا رہا ہوں جدے, ہم سارے 300 بندے جدے جا رہے ہیں, ہم ابھی حالی دنوں میں ہفتہ پر آج موقع ملا نا, میں انہی کی بات کر رہا ہوں, یہ ہفتہ پہلے ہی گئے تھے نا, تو اسی کے دوران ہوئی ہے نا. تو اب وہ نہ کرے, آتے جاتے انہوں نے سارے کر دیا, اس میں کتنا نقصان ہوا ہوگا, کیا کچھ ہوا ہوگا, کتنی انکنوینئنس, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ ضرور کریں لیکن یہ چیز نہ کریں. اب بات آ جاتی ہے پیسے. ٹھیک ہے, یہ فائنانس کے آدمی ہے, رانا صاحب فائنانس کے آدمی ہیں, اور یہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ کے جو انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, وہ پلیج کرنا اور بات ہو جاتی ہے, وہ درمیان میں آئے گی نہیں. وہ لینڈ کر بھی جائے گی تو وہ اسی سیپیج کے تھرو وہ چلی جائے گی. آپ کے لیے یہاں پہ ایک ماحول سازگار ہونا, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا از پیراماؤنٹ. اٹ از دا بیسک نیسیسٹی. میں اور یہ ہم دو بھائی ہیں, ہم لوگوں کی ایک پراپرٹی کے اوپر, جائیداد کے اوپر ہمارا, یا ایک بزنس کے اوپر ہمارا جھگڑا ہے, وہ بزنس گرو ہی نہیں کر سکتا, وہ گرو کر نہیں سکتا. یہ اصول ہے. تو آپ کو اسٹیبلٹی کی ذمہ داری آپ پہ بھی تو عائد ہوتی ہے نا سر, اکیلی حکومت پہ تو نہیں ہے. بالکل مانتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہ عائد نہیں ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ سب پہ ہوتی ہے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہم 2 3 4 جو لوگ اس کے مین ریسپانسبل ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کے کہیں کہ یار دیکھو تمہارا یہ حق میں نے لیا ہے, یہ تمہاری یہ غلطی تم نے کی تھی, میں نے یہ غلطی کی تھی, تم نے یہ غلطی کی تھی, میں نے یہ غلطی کی تھی. اس کو کہتے ہیں ٹروتھ. آپ پھر عوام سے اور ایک دوسرے سے معافی مانگو, سر ایک معافی مانگے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا. بشمول پی ٹی آئی, بشمول پی ٹی آئی, ہر ایک بندہ. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اوپنلی 2 3 دفعہ کہا ہے, اپنی غلطی مانی ہے کہ یہ واقعی میں نے غلط کیا تھا. یہی چیز ہوتی ہے نا, دیٹ از ٹروتھ نا, اسی کو کہتے ہیں نا. اس کے بعد پھر آگے جائیں, ریکنسائل کریں. اس ریکنسائل کے لیے بیسک چیز ہے, بیسک پیرامیٹر کیا ہے, ایک چیز ہے, وہ ہے آئین. آپ نے آئین کے لحاظ سے آپ کا کیا کردار ہے, آپ اپنے کردار میں رہو گے. آئین کے لحاظ سے ان کا کیا کردار ہے, یہ رہیں گے. آئین کے لحاظ سے میرا کیا کردار ہے. اگر ہم یہ کر لیں گے پاکستان آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. سر انہوں نے بھی غلطیوں سے سیکھا نا سر, آپ بھی کچھ آگے بڑھے نا. نہیں دیکھیں, ہم سب سے میں پہلے رسپونڈ کر دوں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہوگی. دیکھیں ٹی ایل پی بھی جب نکلی تھی تو وہ کوئی ڈنڈے لے کے تو نہیں نکلی تھی, وہ بھی پیسفل طریقے سے نکلی تھی. مسئلہ کہاں ہوتا ہے, جب آپ اجازت لیے بغیر نکلتے ہیں, اور جب آپ اجازت لیے بغیر نکلتے ہیں اور حکومت آپ کو روکتی ہے تو پھر وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور ماحول ختم ہو جاتا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ رائٹ آف اسمبلی لے لیں, فریڈم. سر آپ تو پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتے سر, آپ کا ڈی سی دیتا نہیں, وہ کہتا نہیں آپ کو جلد سے رائٹ آف اسمبلی, موومنٹ, فریڈم آف اسپیچ, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن آپ کو پرمیشن لینی ہے نا, آپ نے پرمیشن لینی ہے, آپ کو وہاں سے ملے گی اجازت, اور پھر جب آپ چیزیں آگے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کو تو یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے. ان کا تو اب ریکارڈ آ گیا نا, انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, انہوں نے اسمبلی پہ حملہ کیا, انہوں نے جس طریقے سے اسلام آباد
جب آئے دوبارہ تو وہاں جس طرح جلاؤ گھراؤ ہوا, پھر جب ان کو اریسٹ وارنٹ دینے جاتے تھے تو یہ پتھراؤ کرتے تھے, اپنے ورکرز کو آگے لڑائی کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب اب یہ کہیں کہ جی ہم پیسفل کر رہے ہیں, اب ہسٹری آ گئی نا, ان کی ایک ریکارڈ آ گیا کہ جب یہ انہوں نے کہا ہم پیسفل کریں گے اور کس طریقے سے کیا. بہرحال دیکھیں, جو کون سے ملک میں مجھے بتائیں ہر چوتھے دن یا چوتھے مہینے یا چھٹے مہینے لانگ مارچ شروع ہو جاتے ہیں, آپ اجازت لیتے ہیں, اجازت نہیں ملتی تو آپ عدالتوں میں جائیں. یہی ہے نا. اب جب آپ اجازت نہیں ملی, آپ حکومت کی خلاف ورزی کرتے ہیں, پھر آپ کو کوئی روکے, وہاں پھر جلاؤ ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں, جی ہماری فنڈامنٹل رائٹس میں چلا جاؤں گا. 2008 میں جب ججز بحالی تحریک کے لیے میاں صاحب نے دھرنا لانگ مارچ شروع کیا تھا, دیکھیں اجازت اس وقت بھی نہیں دی گئی تھی. 10 سال میں ایک دفعہ لانگ مارچ ہو تو سمجھ آتی ہے, ہر چوتھے دن جو شروع ہو جائے. خیر کہنے کا مطلب کوئی طور طریقہ ہونا چاہیے. بالکل یہ سارے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے. پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ آ جائیں. دیکھیں پولیٹیکل انگیجمنٹ ہم کیا کہہ رہے ہیں ان کو, ان کے جتنے ایشوز ہیں کیا وہ ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں؟ کیا ہم نے الیکشن کنڈکٹ کرایا تھا, پی ایم ایل این نے کرایا تھا؟ ان کے ایشوز الیکشن ٹریبیونل سے ریلیٹڈ ہیں. اگر وہ وہاں سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ عدالتوں میں چلے جائیں. یہی تقاضا ہے نا, آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ دونوں ادارے. اب یہ چاہتے ہیں جی ان کے لیے کوئی اسپیشل کوئی فورم بن جائے اور حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے. حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے اسمبلی میں آنا ہے, ہم الیکشن کے اوپر کمیٹی بنا دیں گے, اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. اب یہ ہر دفعہ بلیک میل کریں, یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا شروع کر دیں. سر پارلیمان کے ماحول کو پرامن کرنے کے لیے تو انگیج کر سکتے ہیں نا, باقی معاملات تو عدالتوں میں, لیکن جو شور شرابہ وہاں پہ ہو رہا ہے سر اس کو تو دیکھیں نا. کون کر رہا ہے شور شرابہ؟ یہ کل کر بھی رہے آپ ہیں نے نا. کورم کی نشاندہی کر کے تو آپ نے اجلاس ختم کر دیا, وجہ یہ کہ آپ جاتے پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ان کو تھوڑا سا پرسکون کریں. چلیں یہ میں ایگری کرتا ہوں بالکل. پارلیمنٹ کو کے لیے ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو چلنے دیں, پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو, پارلیمنٹ کے اندر جو ایشوز یہ ریز کرنا چاہتے ہیں وہاں کریں, وہاں کمیٹیاں بنا دیتے ہیں. یہی رستہ ہونا چاہیے, یہی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے. اور جو جس طرح کی یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پتہ نہیں, کوئی جس طرح ایس آئی ایف سی بنی ہے انویسٹرز کے لیے, ان کے لیے کوئی فورم بنا دیا جائے کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہو جائیں, تو وہ نہیں ہونے لگے. نہیں ہونے دینا. جاوید صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا آپ ہی سے آگے بڑھائیں گے. چھوٹا سا بریک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اجمل جامی صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا. اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اس وقت ملک کے اندر سیاسی ماحول کی گویا کہ ابھی تک درست نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, بلکہ پولیٹیکلی چارجڈ ایک انوائرمنٹ ہے. اور 2014 میں بھی اس وقت کی حکومت کو, مسلم لیگ نون کو یہی گلا تھا کہ 126 دن کا دھرنا نہ ہوتا تو سی پیک وقت پہ شروع ہو جاتا, بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, اس کا راستہ روکا گیا. صورتحال اب بھی وہی ہے, گویا کہ اب پی ٹی آئی اس طرح کھڑی ہے اگین ایک بار جہاں پہ وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. تو کیا لگ رہا ہے جو اس ماحول کے اندر اور پھر جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے, امید رکھنی چاہیے کہ جو پلیجز ہو رہے ہیں یہ میٹیریلائز بھی ہوں گے, آن گراؤنڈ بھی ہوں گے, یا خدا نہ خواستہ پھر وہ سچویشن دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ بلوچستان سے اب تحریک چل تو پڑی ہے ایک طرح سے. جی بالکل, ایک عام شہری کے طور پر دعا اور امید تو یہی تھی کہ جب انتخابات ہوں گے تو استحکام آئے گا, حکومت اپنا میعاد پورا کرے, جو اقتصادی ابتری ہے اس کے ابشاریے بہتر ہوں. لیکن جو آپ نے پولیٹیکل چارج انوائرمنٹ کا ذکر کیا, دیٹ از دی میجر ہیڈ ایک. اور یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں, یہ کسی بھی سیاسی حکومت یا سیاسی نظام کی ناکامی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر آنے دے. سیاست نام ہی اسی کا ہے کہ آپ انگیج کر کے مل بیٹھ کے کوئی حل نکالتے ہیں تاکہ یہ جو انسرٹنٹی آتی ہے ان دی فارمز آف جلوس, دھرنا یا کسی اور احتجاج یا تحریک کی صورت میں, اس سے بچا جا سکے. سیاستدان پوری تاریخ میں ایسے ہی کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, حل نکالتے ہیں تاکہ کوئی صورتحال وہاں نہ جائے جو ڈیڈ اینڈ آتا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو کہ ان کے الائز بھی آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیبنٹ کی انہوں نے دوبارہ ان سے فرمائش کر رکھی ہے, پتہ نہیں مانتے ہی نہیں مانتے. وہ انہوں نے بڑی اہم بات کی, گڑی خدا بخش, وہ چارٹر آف ریکانسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف یا ریاست, کیا یہ بھی چارٹر آف ریکانسیلیشن کی اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اگر بڑھا رہے ہیں تو پھر بات کچھ اور ہے. ابھی تک کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے. تو آئی تھنک اگر بلاول کھڑا ہو کے نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ چارٹر آف ریکانسیلیشن کی ضرورت ہے, تو اس بات کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں سیاسی وہ عمومی نہیں ہیں, عام نہیں ہیں, غیر معمولی ہیں. وہ غیر معمولی حالات کے تناظر میں کہہ رہا ہے کہ یہ چارٹر آف ریکانسیلیشن ہونی چاہیے. جو رانا صاحب گفتگو فرما رہے تھے, بڑا احترام, آبویسلی ان کی گورنمنٹ ہے, ان کی خواہش ہوگی اسٹیبلٹی آئے, اکنامک ریفارمز آئیں, حالات بہتر ہوں. لیکن سر یہ بات تو طے ہے کہ نتائج آنے کے بعد بھی آواز دب نہیں سکی. نتائج نے بھی اس شخص کو نہیں دبا سکی جو جیل میں تھا, جس سے نشان لیا گیا تھا.
اور اس کی وجہ سوشل میڈیا کہہ لیں، یوتھ کہہ لیں، کیونکہ پاکستان ان چند ایک ممالک میں سے جہاں یوتھ کا بل سب سے زیادہ ہے، اور اس آواز کو جو یوتھ کو ملی ہوئی رائٹلی اور رانگلی، میں عمران خان صاحب کے بیانیے کی تعریف یا تنقید نہیں کروں گا، وہ جو کلاس ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جنم لی ہے، جس کو کسی زمانے تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے تھے، یہ ہوائی لوگ ہیں، شہروں کی حد تک ہوتے ہیں، اب تو دیہاتوں میں وہ گھر کر چکے ہیں، جہاں پہ انٹرنیٹ بند تھا 2 دن پہلے تک ان کو پتا تھا سمبل کیا ہے، اللہ نہ بھی ہو۔ ان حقیقتوں کا ادراک کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک لاوا ہے، بہت بڑی کلاس ہے جو جنم لے چکی ہے، جس کو جب تک ہم انکارپوریٹ نہیں کریں گے، جس کو جب تک ہم انگیج نہیں کریں گے، تب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تب تک چاہے وہ بھاون نگر کا واقعہ ہو، رحیم یار خان کا واقعہ ہو، ٹرین کا واقعہ ہو، اے ایس ایف کا واقعہ ہو، یا کوئی اور چھوٹا موٹا واقعہ، اس کے اوپر پھر وہ لوگ ایجیٹیٹ کریں گے، اپنا کیتھارسس کریں گے، وی پی این یوز کر کے بھی ٹویٹر یوز کریں گے، انسرٹینٹی پرویل کرے گی۔ سو یو ہیو ٹو انگیج دیم تھرو چارٹر آف ریکانسیلیشن، جو بلاول نے آپ کو رستہ دکھایا ہے۔ ادروائز آپ انہیں ڈنڈے کے زور پر جتنا روکیں گے یہ نہیں رکا جائے گا۔ آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے عرصے سے ایکس کو، کیا وہ بند ہو گیا؟ لیکن جامی صاحب، آپ کو لگتا ہے آپ بھی جو ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ماضی میں تو لگتا ہے کہ حکومتوں کے پاس وہ سپیس اویلیبل نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی حکومت اتنی اس کے پاس اتھارٹی ہے، اتنی سپیس ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب کو جب ہم نے جلسوں میں تقریریں کرتے ہوئے سنا ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو اس ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، لیکن آج بھی لوگ جیلوں میں موجود ہیں، نہ ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، نہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سپیس ہے اس وقت حکومت کے پاس کہ جو نہیں، سپیس تو ان کی بڑی محدود ہے، وہ اس کی خود ہی اس کی نشانیاں وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹس ہوں، محسن نقوی صاحب کے بارے میں یا کچھ اور، وہ خود اپنا اس کا یعنی اس بات کے ثبوت دیتے رہتے ہیں اپنے بیانات سے۔ میں واضح کر دوں کہ جو میری ایک ناقص رائے تھی ایک صحافی کے طور پر، پاکستانی کے طور پر، وہ یہ، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ مفاہمت کر لیں، بالکل نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انگیجمنٹ نہیں ہے۔ جو بیسک فوٹے ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ارینا میں پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ، ریاست کے بیچ ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہے کیونکہ خلا ہے۔ چاہے وہ ریاست کو دیکھ لیں، حکومت کو دیکھ لیں، یا پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کو دیکھ لیں، ان تینوں چاروں کے اندر ہمیں خلا نظر آتا ہے۔ وہ خلا ویکیوم ہے، یعنی وہ ویکیوم نہ ہونے کی وجہ سے بیسک انگیجمنٹ نہیں ہے۔ انگیجمنٹ ہوگی تو پھر آپ کوئی ریکانسلیشن یا کوئی حل نکالیں گے، مفاہمت نکالیں گے۔ ابھی تو انگیجمنٹ نام کی شے ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی ڈیل یا ڈیل کی بات کرتے ہیں، آگے سے وہ نہ کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ہم نے تو ڈیل اور ڈیل کو دی نہیں ہے۔ انگیجمنٹ نہیں ہے۔ انگیجمنٹ کے لیے آپ کو پولیٹیکل پلیئر چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں چودھری پرویز لائی تھے، فواد چودھری تھے، شاہ محمود قریشی تھے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاں جب یہ لوگ سفر کر رہے تھے، ان کے کئی بڑے نامی گرامی سینئر لوگ جو تھے عرفان صدیقی ٹائپ کے، وہ بھی انگیجمنٹ کے کردار ادا کیا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی خود ایسے کئی کرداروں سے بھری ہوئی ہے جو انگیجمنٹ کو یقینی بنایا کرتے تھے۔ انگیجمنٹ لیڈز ٹوورڈ سم سولوشن، وہ نہیں ہے کیونکہ ویکیوم ہے۔ یہ کچھ رانا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نفی میں سر ہلا رہے ہیں، لگتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ ہے کہ دینا چاہیے۔ انگیجمنٹ تو بالکل ہونی چاہیے ہے، اور ہونی چاہیے، آگے بھی ہونی چاہیے، پہلے بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس انگیجمنٹ کی تباہی کس نے نکالی؟ اس انگیجمنٹ کی تباہی خان صاحب نے نکالی۔ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے اپوزیشن کو تو نہیں سن لیں، انہوں نے اپوزیشن نہیں، ایک منٹ، مجھے صرف یہ مجھے پوائنٹ تو مجھے میک کر لینے دینا۔ جامی صاحب ایک سیکنڈ ذرا، میں قطع کلامی کی معذرت سر، نہیں سر، یو آر دی گورنمنٹ سر، یو آر ان دی گورنمنٹ۔ نہیں سن لیں، بالکل میں دیکھیں، ہاں گورنمنٹ جو ہے وہ پروٹیسٹرز کو احتجاج کرنے والوں کو، سن لیں نا، مجھے میرا موقع تو مکمل کر لینے نا، موقع سن لیں۔ گورنمنٹ کا کام، وی آر دی گورنمنٹ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وی آر دی گورنمنٹ اینڈ وی وڈ لائک ٹو انگیج۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم سن لیں نا، کہ ایک آدمی جو ہے اس نے پورے یہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کو تباہی پھیر دی۔ جب وہ حکومت میں آیا، اپوزیشن کا نیب کے کالے قانونوں کے ذریعے رگڑا نکال دیا، اپنے کولیشن پارٹنر سے تک بات نہیں کی، ان کو عزت نہیں دی کیونکہ وہ حکومت کہیں اور سے چلا رہا تھا۔ یہ اس کا کردار رہا۔ آج بھی اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے تو ان کے تو بہت 90%، 99% پی ٹی آئی کے لوگ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ یار ہمیں حکومت مل گئی، ایک صوبہ مل گیا، اس کے اندر پرفارم کریں۔ کون روک رہا ہے؟ ایک فرد واحد روک رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، لڑائی کا ماحول رہے گا، کسی کو نہیں مانتے، کسی سے نہیں بات کریں گے۔ تو اس آدمی نے اس پولیٹیکل کلچر کو نہیں دیکھیں، یہ ان کا فیلئر ہے، لیکن نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر نہیں، اب سن لیں، اب عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا بند کرنا ہوگا کہ کرپٹ ہیں، چور ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ بھی جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ یہاں
اب آپ دیکھیں اب ان کا مسئلہ کیا ہے, آپ ان کی تاریخ نکال لیں نا, پی ٹی آئی کی تاریخ نکال لیں, جب بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی کیا ہوا, انہوں نے وقف تیار کیا, انہوں نے اپنے سینئر ترین لوگوں کو کہا پی ٹی آئی والوں نے کہ جاؤ جا کے ملو اپوزیشن سے یا حکومت سے, تو نتیجہ کیا نکلتا تھا, وہ کسی سولوشن پہ پہنچتے تھے تو وہاں سے خان صاحب کہتے تھے نہیں مانتا, اسی نہیں سننی, اسی انہاں نال نہیں گل کرنی. تو دیٹ ون پرسن has destroyed the political culture of Pakistan, جہاں وہ کہتا ہے میں فرشتہ ہوں باقی سب کافر ہیں, تو ان کے ساتھ کیسے انگیجمنٹ کریں؟ یہ یہاں the buck stops here. سوال بنتا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اب تھوڑا سا جواب کے لیے کرنا پڑا. ایک بریک ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس جواب تو ضرور ہوگا, لیکن آپ اس سے کتنے مطمئن ہوتے ہیں وہ میرا خیال میں بریک کے بعد آپ سنیے گا. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, ماضی تو انہوں نے آپ کا گنوا دیا. سر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, اس پہ تو دنیا کو, اوورسیز پاکستانیز کو, سب کو یقین ہے نا سر, تو وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ لینڈ کروا دیجیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. انہوں نے سارا بتا دیا کہ یہ, انہوں نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر حملے کا ذکر نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن خیر میں اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. دیکھیں بات ہو رہی تھی ریکنسیلیشن کی, بات ہو رہی تھی کہ ہم کیسے آگے کریں, ہم کیسے اس کے ساتھ بات کریں کہ سب سے پہلے جو کیسز بنائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے اوپر, ان میں سے ایک کیس بھی اپنا میرٹ پہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایون نیب نے وڈرا کر لیا تھا اپنا سٹانس, لیکن آج بھی جو گورنمنٹ کے جو اٹارنیز ہیں وہ آج بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں. جو کیس ان لوگوں نے کیا تھا یہ توشہ خانہ کی, یہ تو ہو گیا نا, انہوں نے جو کیس کیا تھا عدت کے اوپر, پوری دنیا اس کے اوپر تھوکتی ہے کہ جس طریقے سے یہ عدت کا کیس کیا تھا کس نے کیا تھا. وہ تو کہتے ہیں ایون فیلڈ والے بھی کیسز ایسے بنے تھے سر. ایک منٹ ہے نا, دیکھیں ایک بات بتا نا, ایون فیلڈ کا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ پاکستان سے نہیں سٹارٹ ہوا تھا, وہ باہر سے سٹارٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. عدت کے کیا آپ لوگوں کے گورنمنٹ کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوتا ہے نا, گورنمنٹ آپ لوگ تھے, ٹیک دا ریسپانسبلٹی. یا آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایجنٹ, یا آپ کہتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے کرایا ہمارا ان کے اوپر وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ, لیکن آپ یو ور گورنمنٹ. اب لیٹ می ڈو دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ لوگ پکڑ رہے ہیں, یہ بائی الیکشن سے پہلے دوبارہ پکڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا, ایک بندہ ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ پہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے کہیں اور ڈال دیا جاتا ہے. وہ دو عورتیں جن کو ابھی میاں والی میں انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, وہ عورتیں چھلاوا ہیں. انہوں نے 15 منٹ کے ٹائم میں انہوں نے لاہور میں 5 مختلف جگہ جو کہ آپس میں فاصلہ 10 15 کلومیٹر کا ہے, انہوں نے 5 منٹ کے اندر ان ساری جگہوں پہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ کیا ہے. اس کے بعد وہ اس سپیڈ سے گئی ہیں میاں والی کے, وہاں پہ بھی انہوں نے اسی 15 منٹ کے اندر کیا ہوا ہے. یہ مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ جائز بنتا ہے؟ اچھا آگے چلے کیا, میں ایک اور بات کرتا ہوں. وہ ساری عورتیں جو اس وقت جیل کے اندر ہے, CRPC 4971 یہ قانون ہے کہ عورتوں کو, بچوں کو یا بیماروں کو آپ کوشش کرتے ہو کہ ان کو بیل دے دو, چاہے وہ قتل کے کیس میں کیوں نہ اندر ہوں. کیا ان لوگوں نے اس کے اوپر کچھ کیا؟ نہیں کیا. اچھا اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں عدالتوں نے کرنا ہے. نہیں ایک منٹ, گورنمنٹ آف پاکستان یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان چاہے تو ان بیل عدالتیں دیتی ہیں, نہیں عدالتیں بیل دیتی ہیں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان ان کے جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم ایگری کرتے ہیں, ان کو آپ بیل دے دیں. جب آپ اس کے خلاف پلی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں اگر انڈیکیٹرز یہ رہے تو فارن انویسٹمنٹ کو کیسے کنونس کریں گے سر؟ اگر آ گئے لوگ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں لیکن ماحول کچھ بہتر کریں نا سر. آپ نہیں دیکھیں یہ تو ان کا موقف ہے نا. دوسری سائڈ یہ ہے کہ بالکل فارن انویسٹر الحمدللہ آج ایک بڑا دن ہے پاکستان کے لیے. ایک بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن یہاں بڑی اپنا انٹرسٹ شو کر کے گیا ہے پروجیکٹس کے اوپر, اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو ان سے لائزون رکھے گی. اور سعودی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی نہیں ہے, انشاءاللہ آنا شروع ہو گئی ہے. ان کا بڑا کین انٹرسٹ ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں, اب ان کو ہم نے میٹیریلائز کرنا ہے. تو اب ہوم ورک حکومت کے پاس ہے کہ وہ پورا کرے. آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر آج یا کل تک جو ہے وہ آپ کو اس پہ فائنل پتہ چل جائے گا کہ ان کا کہاں کہاں انٹرسٹ ہے اور کہاں کہاں سعودی انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. دیکھیں یہ جماعت جو ہے اس کا آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں, جب پاکستان بہتری کی طرف بڑھنے لگا ہے, چاہے چائنیز صدر کے وزٹ تھا
تو تب ان کا دھرنا چل رہا تھا. آج یہاں سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے تو ان کی اپنی جو ہے وہ انہوں نے تحریک جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. اس سے پہلے IMF سے معاہدہ ہوتا ہے تو یہ وہاں خط لکھ دیتے ہیں, پھر آڈیو لیکس ہوتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے حقائق کیا ہیں, پھر وہاں جا کے یہ دھرنا دے دیتے ہیں. تو یہ ان کی ایک تاریخ ہے کہ ملک کو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم نے بڑھنے نہیں دینا. تو اب اس جماعت کو ہم کیسے انگیج کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ سر آپ کچھ ایگزامپل سیٹ کریں, KP کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کے منصوبے تجویز کریں تاکہ میسج اچھا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم نے مینیو سعودیز کے سامنے رکھا, جو ٹورزم کے پروجیکٹس تھے دونوں KPK کے تھے. اس کے علاوہ جو ٹرانسمیشن کے ہیں وہ بھی KPK سے ریلیٹڈ ہے. ہم تو پورے ملک کو اکٹھا لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس پورا 1/4 صوبہ ہے, آپ پورا 1/4 ملک کا حصہ آپ کے پاس ہے, صوبہ ہے, آپ اس پہ فوکس کریں. اور میں بتاؤں یہ بات وہی آ جائے گی جو پہلے میں نے کہی تھی, فرد واحد آگے نہیں بڑھنا. وہ چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول رہے اور ملک جو ہے وہ سیاسی انتشار کے اندر دبا رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جھگڑا ختم اور ملک آگے بڑھے. ناظرین, کیونکہ مور آج کا شو یہ ختم کرتے اجازت دیجیے. خدا حافظ.